Modern healthcare has gotten better at treating disease. It has gotten worse at producing health. And the gap between these two things is where 90% of suffering now lives. एक हमारा जो ये कॉन्सेप्ट होता है ना कि यू आर अ वुमन सो यू नीड टू सफर, यू नीड टू सक इट अप. द बेस्ट थिंग यू हैव सेड इज फेज ऑफ द लाइफ, राइट? नॉट एन इलनेस. मेरे साथ पर्सनल एग्जाम्पल है, ये मैंने पहले भी पॉडकास्ट में बोली थी कि जब मुझे L5S1 डिस्पल्ज हुआ तो मैं डॉक्टर के पास गया, तो वो पेन मैनेजमेंट के पास उन्होंने मुझे भेजा, तो उन्होंने बहुत सारे ओपियोइड्स और मसल रिलैक्सेस मुझे दे दिए ताकि पेन ही ना फील हो, बॉडी नम हो जाए. तो मैंने जब ओपियोइड्स एक दिन लिए तो नेक्स्ट दिन लिया, फिर मैंने फिजियोथेरेपी के लिए जाना था और मैं हॉस्पिटल के अंदर था. मैं बहुत एंशियस फील कर रहा था वहाँ बैठ के ना, और मैं बिल्कुल लॉस्ट, एंशियस. मुझे थोड़ा पहले पास में एंग्जाइटी के इशूज़ रहे हैं. मैंने सर्च करना शुरू किया तो पता चला कि ओपियोइड्स और जो स्टेरॉइड्स दिए हैं उससे ये एंग्जाइटी ट्रिगर होती है. इवन दो आई एम क्वाइट लीनर, लेकिन मेरा अपना भी लिवर जो है वो फैटी लिवर ग्रेड 1 पे आया. उस जमाने में तो हमने फैटी लिवर नहीं ना चेक किया, हमें तो नहीं पता कि उस टाइम में फैटी लिवर. हाँ, आज के ज़माने में मैं फैटी लिवर ज़रूर कह सकती हूँ कि क्यों. फैटी लिवर इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर लाइफस्टाइल. जो सेल्फ मेडिकेशन वाली बात है ये असल में ज़िंदगियाँ ख़राब कर रहा है. स्पेशली इस तरह की जो मेडिसिन मिल जाती हैं एल्प वगैरह, जिसका मैं यूजेज देखता हूँ बहुत कॉमन है. लोग जाते हैं फार्मेसी से उठा लेते हैं, फार्मेसी जो है वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन एल्प जैसी मेडिकेशंस दे भी नहीं. हेलो एवरीवन, अब्बास हियर विद अनदर एपिसोड ऑफ बिकम अ सुपर ह्यूमन पॉडकास्ट. हम कोशिश कर रहे हैं अच्छे से अच्छे गेस्ट आप तक लाने के लिए, हम कोशिश कर रहे हैं अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक लाने के लिए. और आज डॉक्टर सादिया हमारे साथ हैं जो कि यूके ट्रेंड जीपी हैं, वुमेंस हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं. शी हैज़ अ लॉट ऑफ नॉलेज अराउंड दिस टॉपिक. आज हम इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जनरली रिलेटेड टू द मेडिकल फील्ड, वुमेंस हेल्थ, स्ट्रेस, मेनोपॉज, और हम कोशिश करेंगे कि आप तक करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें. वेलकम डॉक्टर साहब. थैंक यू सो मच. हाउ आर यू? आई एम गुड. कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक. मैं एक लाइन पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि ये बड़ी ज़बरदस्त लाइन है. मॉडर्न हेल्थ केयर हैज़ गॉटन बेटर एट ट्रीटिंग डिजीज़. इट हैज़ गॉटन वर्स एट प्रोड्यूसिंग हेल्थ. एंड द गैप बिटवीन दीज टू थिंग्स इज़ वेयर 90% ऑफ सफरिंग नाउ लिव्स. तो ये जो मॉडर्न हेल्थ केयर है हमारी, वो डिजीज़ को ट्रीट करने में अच्छी हो गई है, काफ़ी हद तक अच्छी हो गई है और बेहतर हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम. ऑफ कोर्स जितनी जितनी नॉलेज आ रही है, जितनी इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो दे आर गेटिंग बेटर एट सम हाउ ट्रीटिंग डिजीज़. लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा हैं, IBS रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा हैं, इंजरीज ज़्यादा हैं, कार्डियोवैस्कुलर इशू ज़्यादा हो गए हैं, डायबिटीज़ ज़्यादा हो गए हैं, क्रॉनिक डिजीज़ेज़ ज़्यादा हो गई हैं, ओबेसिटी ज़्यादा हो गई है. अगर इतनी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई है एट अंडरस्टैंडिंग हाउ ह्यूमन बॉडी रियली वर्क्स, तो हमारे पास हम किसी तरीके से राइट और पॉजिटिव डायरेक्शन में क्यों नहीं जा रहे हैं, हम नेगेटिव डायरेक्शन में क्यों जा रहे हैं? देखें, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. जो हमारी साइंस में और मेडिकल में तरक्की हुई है ना, नो डाउट इट्स पेइंग ऑफ. हमें ज़्यादा डिजीज़ के बारे में पता है, हम उसको बेहतर ट्रीट कर रहे हैं, हम उसमें ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं, हम उसको ज़्यादा डायग्नोज करें. तो एक वजह ये भी है कि डिजीज़ेस हमें ज़्यादा लग रही हैं क्योंकि हम उसको डायग्नोज ज़्यादा करें. आज से 20, 30, 40 साल पहले हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, उनसे पिछली जनरेशन में बीमारी आती थी, वो 50 साल पता ही नहीं होता था, 40-50 साल की उम्र में अल्लाह को प्यार. ओके. तो नाउ वी आर डायग्नोजिंग मोर. ओके. तो दैट्स व्हाई वी सी अ बिगर बर्डन. हैविंग सेड दैट, आई थिंक जो डिजीज़ का बर्डन है ना वो भी इंक्रीज कर रहा है. Not because we are diagnosing more, but because we are not doing enough to prevent it. ठीक है. जो हम एक अपना लाइफ में चेंजेस ला के प्रिवेंट करके उस चीज़ को उस सिचुएशन में ही ना पहुँचे ना एट अ फर्स्ट प्लेस, कि हम वो डिज़ीज़, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हार्ट डिज़ीज़, अगर वो हम रिस्क फैक्टर्स मैनेज कर लें और हम उस जगह पे ही ना हो कि जब हमें बीमारी लग गई और हम ट्रीट, तो दैट्स अ बैड प्लेस टू स्टार्ट विद. देयर वर सो मेनी इयर्स एंड डेकेड्स बिफोर दैट when disease was whispering in our ears and we didn't listen. If we acted at that stage, so we could have been in a much better position. So that's why I think is, one, we are diagnosing better, but two, we are not preventing. हमें prevention के ऊपर काम नहीं कर रहे. That's why we are seeing more and more of it. So that's, I think, is the reason. अभी जो प्रिवेंटिव हेल्थ की बात है कि हम लोग इंटरनली डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमारा विजन और मिशन है जैक न्यूट्रिशन पे कि हमने प्रिवेंटिव हेल्थ पे बात करनी है, हमने अस्पतालों में जाना है, डॉक्टर से मिलना है, तो डॉक्टर्स आ रहे होते हैं, मेरी मीटिंग्स हो रही है, हमने गवर्नमेंट को इंगेज करना है किसी ना किसी तरीके से
تاکہ گورنمنٹ ہماری بات کرنا شروع کرے کہ پریونشن بھی چیز ہے. مجھے پتہ ہے ہماری گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں, پمز وغیرہ آپ چلے جائیں حالات سے پتہ چل جاتا ہے, لیکن جو اوور آل بجٹ کے اوپر پریشر ہے, اگر ہم پریونٹیو ہیلتھ کی بات کریں گے تو اوور آل پریشر بھی تو ریڈیوس ہو جائے گا نا. جو مانیٹری پریشر ہے, پیسے نہیں ہیں تو وہ ریڈیوس ہو جائے گا, بیکاز پریونشن ہو جائے گی, ڈیزیز کم ہوں گی, لوگ کم ہسپتالوں میں جائیں گے. لیکن یہ چیز لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے. اب وہ سمجھ کیوں نہیں آتی ہے, یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے. تو آپ ایک انسان کو جس کو بیماری نہیں ہے, جب وہ 20s میں ہوتا ہے, when I was in my 20s I did not care, مجھے لگتا تھا میں immortal ہوں, مجھے تو ہاں میں جو مرضی کر جاؤں, جتنا مرضی سوؤں نہ, کام کرتا رہوں 20 گھنٹے, مجھے فرق نہیں پڑے گا. 30s لیٹ 30s جا کے آپ کو ریئلائز ہونا شروع ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی جو ہے نا اس کی ایک لمٹ ہے, اور خدا نہ خواستہ جب کوئی چیز ہٹ کرے گی, بیماری ہٹ کرے, تب ہمیں اور ریئلائز اور احساس ہوتا ہے کہ یار یہ تو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. تو ہم کس طریقے سے ایک یوتھ کو احساس دلائیں گے اس ٹائم پہ جب ڈیمیج نہیں ہوا, کیونکہ ڈیمیج کو ریورس کرنا مشکل ہے, لیکن ڈیمیج کم سے کم ہو اس کو پریونٹ کرنا زیادہ آسان ہے. تو ہم کیسے احساس ہم کیسے احساس دلائیں گے, واٹس دا سولوشن؟ یا ایک جو آپ نے بات کی نا, وہ تو ہے پالیسی لیول پہ نا, گورنمنٹ لیول پہ, وہاں تک تو ہر بندے کی ریچ نہیں ہے. وہ تو ایک کام بیک گراؤنڈ میں گورنمنٹ کر رہی ہے, جو آپ کر رہے ہیں دیٹس فینٹاسٹک. واٹ یو آر ڈوئنگ از ہیلتھ ایجوکیشن. جو آپ گراس روٹ لیول پہ ان لوگوں تک یہ آواز پہنچا رہے ہیں, جو اوتھینٹک میسج ڈاکٹرس کا پہنچا رہے ہیں نا, دیٹ از واٹ از گوئنگ ٹو ہیلپ پیپل ان ماڈیفائنگ دیئر لائف اسٹائل اوور ٹائم. اس سے وہ پریونشن آئے گی. اب یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا, یہ شفٹ ہو رہا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا نا, ہمارے پیرنٹس گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ, اب ہمارے بھی ٹائم پہ, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ 20s میں, ہم تو کہتے تھے جی کہ بس بایونک ہیں. دس از گیٹنگ بیٹر, لیکن اٹ از اسٹل ایڈ ہاک. کچھ لوگ ہیں جو زیادہ اویئر ہیں, تو دے آر مور لوکنگ آفٹر دیئر ہیلتھ. کچھ ہیں جو کہ نہیں کر رہے. You need to have a system of health screening یا looking after your health, کہ آپ ایک کی لائف میں ایک پلان ہونا چاہیے نا. وین آئی ہٹ دس مائل اسٹون, میں 25 سال کا ہو گیا تو مجھے یہ ٹیسٹ کرانا ہے. مجھے کوئی بیماری ہے یا نہیں, بٹ آئی وانٹ ٹو لک واٹ از مائی بلڈ پریشر, واٹ از مائی گلوکوز لیول, میرے وٹامن لیولس کیا ہیں, میں آئرن لیول کتنا ہے, میری ڈائبٹیز کا جو ہے, میرے کولیسٹرول لیول کیا ہے. میں نے یہ کر لیا اور میں نے اس کو رکھ کے انفارمیشن میں نے فائل کر دی. ناؤ آئی نو اٹ ول بی ویری گڈ. اگر بالکل ٹھیک ہے, ویری گڈ, کیری آن, ٹھیک ہے. لیکن اف اٹ ہائیلائٹ سم تھنگ نا, دیٹس اے اسٹارٹ آف اے پرابلم, دین یو کین نپ اٹ ایٹ برڈ, ٹھیک ہے. دین یو ہٹ دا نیکسٹ مائل اسٹون. آپ کے لائف میں ایک پلان ہو چاہیے کہ اب میں 30 پہ ہو گیا ہوں, تو دین آئی نیڈ ٹو ڈو اٹ اگین. اس کے بعد اٹس امپورٹنٹ ٹو اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ مور ریگولرلی. 20s میں آپ کی لائف کا فوکس فرق ہوتا ہے, آپ دنیا میں آپ جو ہے اپنے اور چیزوں میں بزی ہوتے ہیں, فیملی میں, کریئر میں, یو آر ناٹ پیئنگ اٹینشن ٹو یور سیلف. It is really important to stop and do some basic checks. اس کے بعد as you grow older, you approach your 30s, you need to introduce more health checks, right? Annually کریں, اپنا blood pressure check کریں, اپنا, and then as you get into your mid to late 30s, your cardiovascular health becomes very important. اب ہمارے جو جینس ہیں نا, ایشین جینس, ہم یہ تحفہ لے کے پیدا ہوتے ہیں کہ most of us will end up with these metabolic problems. Half of our population will end up with diabetes. 1 in 3 ہے diabetes کا risk by population. When is it starting? کب ہے وہ starting point? ہم اس کو جتنا جلدی کیچ کر لیں گے, ہم اس کو ایکچولی اس کا آنسیٹ پریونٹ ڈیلے کر لیں گے by making life. اگر ہم پتہ ہی نہیں کریں گے تو how are we going to do it? So it is really important to have these basic annual health checks after 30s, جس میں آپ روٹین اپنا کریں. ویمن کے لیے آلسو امپورٹنٹ کہ اگر ان کو پیریڈس کے ایشوز ہیں, ویمن ہیلتھ کے ایشوز ہیں, تو اپنے ہارمونس بھی چیک کرائیں. اور پھر آفٹر mid 30s اسٹارٹ ہیونگ دیز کارڈیوویسکولر اسیسمنٹس as well. وومین 40 کے بعد, مین آر مور ایٹ رسک ارلیئر. 35 کے بعد UK میں ہمارا ایوری بڈی ہو ٹرنس 40 they get an automatic invite from their GP کہ جی آپ 40 سال کے ہو گئے, آپ پلیز آئیں, we need to do your basic well woman check or a well man check, right? Achha, that's very nice. So that's you go in, you see a nurse, they do your blood pressure, they check your BMI, آپ کا body mass index, آپ کو بتاتے ہیں obesity ہے نہیں ہے, آپ کی basic blood screening کرتے ہیں. Any questions, any pointers arising from that, you get to see a doctor. You control that sooner. So this is what needs to be introduced. And I think it's great that you guys are really, promoting it. It needs to spread. اب وہ ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ایک خاص سوشو اکنامک گروپ میں یا خاص گروپ آف پیپل میں وہ نالج ہے, مگر اٹ نیڈس ٹو ٹرکل ڈاؤن. دین وی کین امپروو دا ہیلتھ آف سوسائٹی. Then we can reduce burden of یہ ابھی آپ نے UK کی بات کی, وہاں پہ تھوڑا سا پریونٹیو ہیلتھ کے اوپر فوکس تو ہوگا, ظاہر سی بات ہے, ایجوکیشن بھی ہے, لوگوں کو پتہ بھی ہے.
لیکن پاکستان کے اندر ایسا نہیں ہے. خاص طور پر ڈاکٹرز ہاسپٹلس کے اندر لوگ پریونٹیو ہیلتھ پہ اتنی زیادہ بات نہیں کرتے ہیں. اب جا کے کرنا شروع کیا ڈاکٹرز نے. پہلے ڈاکٹر زیادہ تر ایک میڈیسن دے دی, آپ بس اس کی وہ آپ کا کیور ہے, گولی کھا لیں بہتر ہو جائے گا. اور ہمارے جو کنزیومرز بھی ہیں یا پیشنٹس ہیں وہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں گولی ایز این آنسر ٹو آل دا پرابلمس. کوئی بھی بیماری ہے بس گولی دے دیں ہمیں. یہ جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں نا کہ واک کرنی ہے یا اچھا کھانا ہے, یہ تو ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے اس پورے سسٹم کے اندر, کیونکہ جو پاکستان میں لوگ ہیں ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ ڈاکٹرس پہ ٹرسٹ بہت زیادہ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہیں جی, ان کو پتہ ہوگا نا, وہ ایک کانسیپٹ ہے. تو پھر ایونچولی آپ کو لگتا ہے کہ ڈاکٹرس کے اوپر رسپانسبلٹی زیادہ فال کرتی ہے. لیکن پھر جب ہم اس طرح کی بات کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ بھی لوگ کہتے ہیں یار ہاسپٹلز, فارماسیوٹیکلز, ڈاکٹرز ڈو ناٹ وانٹ کہ یار پریونٹیو ہیلتھ زیادہ فیمس ہو جائے. لوگ میں اس کانسیپٹ سے بات کر رہا ہوں کہ لوگ بیمار نہیں ہوں گے تو ہماری دکان کیسے چلے گی. یہ بھی پھر ایک سوچ آ جاتی ہے. تو کس طرف ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہ نا اٹس اے ڈبل ایج سورڈ. ہم کریں گے تو بھی برے بنیں گے, نہیں کریں گے تو بھی باتیں سنیں گے. ڈاکٹر بائی پروفیشن, بائی دا اوتھ وی ٹیک, آر باؤنڈ ٹو treat our patients with good faith. Yes, absolutely. We are there to improve your health and to work in your benefit. ٹھیک ہے, ہمارا مین کام آپ کی انٹرسٹ ہے, اور اگر کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں کرتا وہ اپنے اوتھ کو فالو نہیں کرتا. تو یہ جو فارما اور یہ پوائنٹ جو آپ نے لاسٹ اٹھایا, یہ دس از آل ٹرو ان سم کیسز, ناٹ فار موسٹ کیسز. ٹھیک ہے, تو وی کیپ اٹ آن اے سائڈ. جو ٹریڈیشنلی جو پرابلم جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ٹریڈیشنلی ہمارے ڈاکٹرس کی بھی ٹریننگ جو ہے نا, دے آر ٹرینڈ ٹو ٹریٹ, رائٹ. ہمیں ہمیشہ ایک ڈیزیز ماڈل بتایا جاتا ہے, رائٹ. تو وی ہیو اے پرابلم, وی نیڈ ٹو فکس اٹ, وی نیڈ ٹو گیو ٹیبلٹس, وی نیڈ ٹو ڈو سرجری, وی نیڈ ٹو فکس اٹ, رائٹ. اب جو میڈیسن ہے نا وہ اس بایولوجیکل ماڈل سے چینج ہو کے بایو سائیکو سوشل ماڈل پہ چلے گی, رائٹ. So there are three aspects of this, not just the biology, the actual disease, but the psychology and the patient attitude and his mental health affecting that disease process, and social aspect of what he is in his social strata kya hai, uska education level kya hai, uska economic level kya hai. یہ سب چیزیں افیکٹ کرتی ہیں your health outcomes. تو یہ جو چیز ہے نا, یہ ابھی ہمارے کیوریکولم میں, آل دو اٹس گاٹ اے لاٹ بیٹر, آئی ایم انوالوڈ ان ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ ایز ویل, ہمارے ڈاکٹرس کو یہ ٹریننگ ابھی اتنی نہیں مل رہی کہ آپ نے بایو سائیکو سوشل ماڈل کو پیشنٹ, آپ ایک پیشنٹ جو ہے نا, ہی از ناٹ اے ڈیزیز, ہی از اے پرسن, یو نیڈ ٹو ٹریٹ دیٹ. سو دا فوکس نیڈس ٹو شفٹ آن لائف اسٹائل میڈیسن, نیوٹریشن, mental health, and this is improving ہمارے نئے میڈیکل اسٹوڈنٹس, and it will translate, لیکن it will take time. اور یس دیر آر انفلوئنسز آف انڈسٹری ہے, فارما ہے, بٹ وی نیڈ ٹو ورک ابو اینڈ بیونڈ, وچ از واٹ وی آر سپوز ٹو ڈو نا. اچھا, یہ بایو سائیکو سوشل, اس کو آپ تھوڑا سا اور الیبوریٹ کرنا چاہیں گی کہ ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ دیکھیں, ایک چیز ہے, ایک بندہ ہے جس کو ایک ڈیزیز ہے, رائٹ. وہ ڈیزیز اس کو فرض کر لیں ہائپر ٹینشن ہے, اس کو ہائی بلڈ پریشر ہے. ایک تو ہائی بلڈ پریشر ہے نا, ایک ہائی بلڈ پریشر ہے, وہ اس کو پرابلم دے رہا ہے, رائٹ. وہ ایک ڈیزیز ہی از اینڈڈ اپ ود. بٹ دین دیر آر psychological aspects of it as well, which are impacting on his biology. ٹھیک ہے, اسٹریس میں ہے تو ہائی بلڈ پریشر ہے, سلیپ صحیح نہیں ہے, ڈائٹ صحیح نہیں لے رہا تو ہائی بلڈ پریشر. آف کورس آپ اگر آپ کولیسٹرول آپ اپنا مینیج نہیں کریں گے, آپ اپنی واک نہیں کریں گے, آپ اپنا اسٹریس, تو یو ول آبویسلی بی ایٹ ہائی, اور اسموکنگ کریں گے, یہ آپ ضرور وہ جو بایولوجی ہے وہ تو ورس ہوگی نا. تو ہم جتنا مرضی اس ڈیزیز کو ٹریٹ کرتے رہے, اگر ہم وہ والا سیکشن ایڈریس نہیں کریں گے تو ہم اس کو کب نہیں کر سکتے. پھر دین دیر از اے وائڈر سوشل موڈ. اگر وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا نا ایک اچھی خوراک یا ہیلدی خوراک, یا اس کا کوئی لائف اسٹائل یا سیٹ اپ ایسا ہے کہ ہی از ناٹ اویئر آف ہیلدی لیونگ, یا اس کی لائف میں کچھ اسٹریسز ایسے ہیں جو اس بیچارے کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے نا, تو نو میٹر واٹ یو ڈو ود ادر تھنگس, دوز تھنگس آر اف دے آر ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ بیٹر. سو اٹس آل انٹر ریلیٹڈ اینڈ اٹس ویری کمپلیکس. بٹ اے ڈاکٹر
needs to look at all these factors and need to give advice separately for all that to help the patient. یہ میرے ساتھ پرسنل ایگزامپل ہے, یہ میں نے پہلے بھی پوڈ کاسٹ میں بولی تھی کہ جب مجھے یہ L5S1 ڈسپلج ہوا تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا, تو وہ پین مینجمنٹ کے پاس انہوں نے مجھے بھیجا, تو انہوں نے بہت سارے اوپیوائڈز اور مسل ریلیکسنس مجھے دے دیے تاکہ پین نہ فیل ہو, باڈی نم ہو جائے. تو میں نے جب اوپیوائڈز ایک دن لیے تو نیکسٹ دن لیا, پھر میں نے فزیو تھراپی کے لیے جانا تھا اور میں ہاسپٹل کے اندر تھا. میں بہت اینکشیس فیل کر رہا تھا وہاں بیٹھ کے نا, اور میں بالکل لاسٹ اینکشیس. مجھے تھوڑا پہلے پاس میں انگزائٹی کے ایشوز رہے ہیں, بٹ آئی ہیو بین ایبل ٹو ریکور فرام اٹ بائی ورکنگ آن اٹ ویری ریجڈلی, اور میں نے اس کو اوور کم کیا. لیکن آئی کوڈ فیل دوز فیلنگز اگین, وہی سیم فیلنگ جو پہلے آتی تھی, میں اس سے کنیکٹ کر رہا ہوں اور میں اینکشیس فیل کر رہا ہوں. اور پھر میں کہہ رہا ہوں یار یہ کیا مسئلہ ہے. میں نے سرچ کرنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ اوپیوائڈز اور جو اسٹیرائڈز دیے ہیں اس سے یہ انگزائٹی ٹریگر ہوتی ہے. تو جب یہ ڈاکٹر کے ساتھ ڈسکس کیا کہ یہ ہو رہا ہے, تو آگے سے انہوں نے جو میرے جاننے والے ڈسکس کرے تھے, انہوں نے بولا چپ کر کے ان کو ایلپ دے دو تاکہ اس کو فیل ہی نہ ہو. تو یہ سولوشن تو نہیں تھا نا. تو میں نے یہ چیز ریئلائز کی بیکاز آئی ایم اویئر آف اٹ. آئی نیو کہ اگر میں انگزائٹی میں اور اسٹریس میں زیادہ گیا, میری باڈی کی جو ہیلنگ کی ایبلٹی ہے وہ ریڈیوس ہو جائے گی, اور میں زیادہ ٹینس رہوں گا. وہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں ایگزیکٹلی, they were making your biology worse. جو actual disease process ہے اس کو impact کرے. Yes, they were stopping you from healing. Yes, but I could, مجھے پتا تھا تو میں نے یہ چیز ریئلائز کی اور پھر میں نے ڈیسیجن لیا. لیکن میں کہہ رہا ہوں ایک بندہ جس کو نہیں پتا تو اس کا تو پھر ستیہ ناش پھر جاتا ہوگا بیچارہ, اور وہ تو پورے 2 ہفتے اوپیوائڈز پہ ہوتا ہوگا. اور مجھے اس چیز سے ریکور, میرا HRV ہارٹ ریٹ ویریبلٹی لوور ہے, اور ابھی تک لوور ہے 5 weeks آفٹر ٹیکنگ اسٹیرائڈس. 50% لوور ہو چکا ہے میرا HRV, جس کی وجہ سے میرا نروس سسٹم زیادہ اسٹیمولیٹیڈ ہے. اٹ ہیزن کام ڈاؤن یٹ. میری ریکوری ٹھیک نہیں ہو رہی ہے, سلیپ پیٹرنز میرے خراب ہو رہے تھے. بٹ آئی ایم اسٹل اویئر آف آل آف دس اینڈ آئی ایم ورکنگ ٹورڈز میکنگ دس بیٹر. پھر مجھے IBS-D کا ایشو ہو گیا. پھر ایک چیز کا امپلیکیشن اتنی جگہوں پہ ہوتا ہے, اور ایک نارمل جو بندہ ہے جس کو نہیں پتا وہ تو بیچارہ کنفیوزڈ ہی رہتا ہوگا, وہ تو ٹکریں مارتا ہوگا جا کے دیوار میں کہ کیا ہو رہا ہے. تو یو آر رائٹ اباؤٹ دس. دس از اے ویری انٹرسٹنگ تھنگ دیٹ یو جسٹ انٹروڈیوس می ٹو. دس از ویری ویری آئی تھنک اگر اس ایسپیکٹ سے ڈاکٹرز دیکھیں تو solution would be a much nicer solution. Maybe not faster but a nicer one. Nicer, and it will take time, but it will surely show some improvement. اس میں نا surely there is a need for steroids sometime, but prescribing responsibly is really important. True. Only prescribe what is really needed. ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ they take pride in giving prescriptions with 20 medicines on. آپ 10 چیزیں لکھیں گے 2 تو کام کریں گی نا. That's, there are interactions of drugs. آپس میں ان کا افیکٹ ہوتا ہے, پھر پیشنٹ پہ سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں. You don't need all that. The point I'm trying to get back to is کہ the doctor needs to give time to the patient. پیشنٹ کے ساتھ وہ جب یہ چیزیں ایکسپلور کرے گا نا کہ پیتھولوجی اور ڈیزیز کے پیچھے کے فیکٹرز, تبھی وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرے گا نا. اب ہماری ماڈرن لائف میں یا ہمارے ماڈرن کلینکل انٹریکشن میں زیادہ تر ڈاکٹر کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, دے آر بزی. اور ایٹ سم پوائنٹ ہمارے پیشنٹس بھی تھوڑے سے ویگ ہوتے ہیں کہ دے آر ناٹ ریئلی کمنگ ویری پریپیئرڈ, اور ایون اف سم بڈی وانٹس ٹو ایکسپلور دیٹ دے آر ویری ویگ اباؤٹ دیئر سمپٹمس. دے آر ناٹ ریئلی coming forward with information that helps doctors. میں اپنے پیشنٹس کو ڈپینڈس آن ان کا کیا کیپیبلٹی ایبلٹی لیول ہے, کہتی ہوں کہ آپ کوشش کیا کریں جب ڈاکٹر کے پاس آپ کے پاس لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے نا, آپ اپنی پرابلمس لکھ کے لے کے جائیں گے, تو آپ کے پاس ایک بلٹ پوائنٹ ہوگا نا کہ مجھے یہ تو اس ٹائم آپ کو بتانے میں آسانی ہوگی, ڈاکٹر کو سمجھنے میں, یو ناٹ ویسٹنگ ٹائم بیٹنگ اراؤنڈ بش. تو اب اگر یہ ساری انفارمیشن ڈاکٹر کے سامنے کھلے گی تو ہی ڈاکٹر پھر ایڈوائز کر سکے گا. دس از ریئلی امپورٹنٹ. اچھا, آج کل بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ ساری جو کرونک ڈیزیزز ہیں یہ میٹابولک نیچر کی ہوتی ہیں, میٹابولک ڈیزیز ہوتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ میٹابولک ڈیزیز ہے؟ دیکھیے, میٹابولک ڈیزیز از اے ملٹی سسٹم ڈیزیز پروسیس دیٹ افیکٹس مور دین ون آرگن آف یور باڈی, رائٹ. سو دیر آر کنڈیشنز جو ایک آپ کے باڈی پارٹ کو افیکٹ نہیں کر رہی ہیں, اور دے آر افیکٹنگ یور باڈی فنکشننگ, رائٹ. ٹھیک ہے. تو جیسے فار ایگزامپل آپ لے لیں ڈائبٹیز, رائٹ. ڈائبٹیز از اے کنڈیشن جب آپ کے باڈی جو ہے جو شوگر لیولز ہے اس کو آپٹیمائز نہیں کر پا رہی ہے, تو آپ کی جو باڈی میں گلوکوز جو ہے وہ لیولز جو ہے وہ زیادہ ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کی باڈی جو ہے وہ اس انکریز شوگر لیول کا افیکٹ آپ کے باقی آرگنس پہ ہو رہا ہے, رائٹ. ٹھیک ہے.
آپ کی بلڈ ویسلس کے اوپر ہو رہا ہے, آپ کے ہارٹ کے اوپر ہو, آپ کی کڈنی کے اوپر یہ ایکسیس, اچھا اس کے علاوہ اس کا فیٹ میٹابولزم کے اوپر افیکٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ ایونچولی دس از لیڈنگ ٹو کرونک لانگ ٹرم پرابلم ود یور ڈفرنٹ آرگنس. تو آپ people are ending up with fatty liver, people are ending up with heart diseases, people are ending up over long time with eye problems, stroke. یہ ساری چیزیں اوور نائٹ اسٹارٹ نہیں ہوتی. These are the multi organ diseases that start having their effect on all your body systems. So these are really important to control, and most of them are directly linked to our lifestyle. وہ بات وہی ہماری لائف اسٹائل اور پریونشن پہ. اچھا فیٹی لیور کی آپ نے بات کی, پاکستان کے اندر زیادہ تر لوگوں کو گریڈ ون فیٹی لیور ہوتا ہے. جی اس کے بہت کامن ہے گریڈ 1 فیٹی لیور. اور میں نے ایک پوڈ کاسٹ میں سنا تھا, وہ کیا تھا, بیکاز آف یہ اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے کہ ایشیا کے جو ریجن ہے یہاں پہ فیمن زیادہ تھا, تو جس کی وجہ سے اوور آل جو فیٹی لیور ہے وہ ڈیزیز زیادہ ہے, کیونکہ یہاں پہ کھانا کم اویلیبل تھا. تو لوگوں کے وہ یہ تھا کہ آپ کی باڈی یوز ٹو ہوگی ود دا پیسج آف ٹائم ٹو اسٹور مور فیٹ. دس از دا ریزن وائی یور لیور بیسکلی اینڈز اپ اسٹورنگ مور فیٹ. اور یہاں پہ بڑا کامن ہے. بات ٹرو ہے کہ نہیں؟ I'm not sure about it. اچھا I'm not sure about it. ہاں, کیونکہ میرا اپنا ایون دو آئی ایم کوائٹ لینر, لیکن میرا اپنا بھی لیور جو ہے وہ فیٹی لیور گریڈ 1 پہ آیا. اور 3-4 میرے دوست ہیں وہ بھی کافی لین ہیں, ورک آؤٹ کرتے ہیں, ان کا بھی گریڈ 1 فیٹی. There are things in the life in last 5, 6, 8, 10 years before one became more health aware that have accumulated and now showing their impact as fatty liver. I'm not sure about یہ جو آپ نے ریسرچ فیمین کی یہ بتائی, I've not heard of it. اچھا نارملی ہماری باڈی قدرت نے ایسی بنائی ہے کہ دس از ویری ریزیلینٹ اینڈ اٹ اڈیپٹس ٹو the whatever the natural calamities nature throws at us. تو scarcity of food, your body not being able to get enough food, then you end up storing more fat so that it could be used later on for things that you have to do. You have to move, you have to use energy to go and hunt for food. So that is why I think we don't have the ہمارا data. جینیٹک اس طرف We شفٹ don't ہو گیا. have the data to prove it. اچھا ہمارے اس زمانے میں تو ہم نے فیٹی لیور نہیں نا چیک کیے, تو ہمیں تو نہیں پتا کہ اس ٹائم پہ فیٹی لیور. ہاں آج کے زمانے میں میں فیٹی لیور ضرور کہہ سکتی ہوں کہ کیوں ہوتا ہے. فیٹی لیور از دا ریفلیکشن آف آور لائف اسٹائل. ہم جتنا پروسیسڈ, انہیلدی, فیٹ رچ فوڈ کھا رہے ہیں, یور باڈی کین یوز سو مچ, your body can get rid of so much. The rest of it needs to go somewhere نا. وہ کہاں جائے گا؟ وہ پھر آپ کے باڈی کے اوپر جائے گا نا. آپ کے سب سے پہلے جب آپ کی باڈی میں when one starts a journey towards obesity, جب آپ کے باڈی کے باہر فیٹ نظر آنا شروع ہوتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اب یہ بندے کا ویٹ بڑھ رہا ہے یا موٹا ہو رہا ہے یا اوبیز ہو رہا ہے, اس سے پہلے that process has started inside the body. وہ آپ کی جو چربی ہے وہ آپ کے لیور پہ, آپ کی کڈنیز کے اراؤنڈ, آپ کے گٹ کے اراؤنڈ وہ پہلے سے جمع ہو رہی آپ کے بلڈ ویسلس میں. اٹ ہیز اسٹارٹیڈ دیئر. سو بیسیکلی اٹ از اے میٹابولک ڈس آرڈر جو آپ کو دیٹ لیڈس ٹو اوبیسٹی, اینڈ آئی تھنک اٹ از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو آور لائف اسٹائل. ہماری وی آر ناٹ ایٹنگ ہیلدی ڈائٹ, وی آر ناٹ برننگ دیٹ بائی ڈوئنگ ایکٹیویٹی لیول یا ایکسرسائز. تو اینڈ میں دا ریزلٹ از باڈی کین ناٹ کوپ. کہاں جائے گا؟ لیور پہ جائے گا. اینڈ دین دیٹ از اے ڈفرنٹ گریڈس آف اٹ. اے لاٹ آف اٹ ول بی لیول 1, لیول 2, اینڈ دیٹس وائی اٹ کمز. ہم کہتے ہیں جو آپ بلڈ ٹیسٹ کرائیں نا, اب آپ اپنے آئی ڈونٹ نو اف یو ہیڈ اینی بلڈ, آپ کہہ رہے ہیں آپ کو اگر ہم کراتے آج سے 6 سال پہلے تو آپ کو کوئی نہ کوئی ٹیل سائن وہاں نظر آتا, کوئی نہ کوئی لیور فنکشن ٹیسٹ میں سے ایک آدھ انزائم اوپر نیچے ہوتا, بھلے کچھ ڈیجٹ سے ہی ہوتا. اور الٹرا ساؤنڈ کراتے تو دیر آر دا تھنگس دیٹ کین بی پکڈ ارلی. تو وہ ایک وارننگ سائن ہے نا. ہر ہیلدی بندے کو فیٹی لیور نکل آیا, اس کو پریشان ہونا چاہیے کہ میں کیا ایسا کر رہا ہوں یا نہ کروں. اب سارے مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بہت کامن ہے. تو ریڈیولوجسٹ بھی کہہ رہے ہیں کہ گریڈ 1 از ویری کامن. اچھا LFTs کرائے, میرے ایک دفعہ LFTs خراب آئے تھے, پھر بعد میں جا کے وہ صحیح ہونا شروع ہو گئے. وہ پھر اٹ واز لنکڈ ود سم ادر پرابلم ایز ویل. پھر وہ کہا وہ ٹھیک ہو گیا. میرا گال بلیڈر کا ایشو تھا اور وہ دوسری چیزوں کے ساتھ بہرحال اٹس ویری کمپلیکسڈ ایز ویل. لیکن سب یہی کہتے ہیں کہ بڑا کامن ہے, بڑا اٹ از کامن بیکاز وی ہیو نارملائزڈ اٹ نا. گال بلیڈر نکالنا بھی کامن ہے. گریڈ 1 لیور فیٹی لیور, وہ دیٹس ہاں وہ گال بلیڈر از اے ڈفرنٹ تھنگ. اٹس ناٹ میٹر. Fatty liver is a metabolic disorder. It is directly related to our lifestyle and our dietary choices impacting our health internally. اور جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ it's normal, maybe genetically we are more prone to it, but we should never normalize it because there's always things we can do to improve it or prevent it. یہ ہے میرا پوائنٹ.
ہم وومنس ہیلتھ کے اوپر آتے ہیں. وہاں پہ آپ کی اسپیشلائزیشن بھی ہے. عورتیں آپ کے پاس آتی ہوں گی, بولتی ہوں گی کہ یار فٹیک بہت زیادہ ہے, ارریگولر پیریڈس بہت زیادہ کامن ہونا شروع ہو گئے ہیں. آپ ٹیسٹ دیں گی, ٹیسٹس ول کم آؤٹ نارمل. تو اس کے بعد آئی مین وٹ ڈو یو اینڈ اپ ڈوئنگ ود دیم؟ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ٹیسٹ بھی نارمل ہوتے ہیں بٹ دیر از انڈر لائنگ کازز. تو ہاؤ ڈو یو لائک آئیڈینٹیفائی؟ جو آپ کا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پیریڈز تو ہمارے لیے تو نارمل ہے کہ ہمارے پیریڈز ایب نارمل ہیں, دیٹس ناٹ دا رائٹ تھنگ. پیریڈس should be regular or have some sort of rhythm in it. اب اگر پیریڈز irregular ہو گئے ہیں and if you are living it for so long then there is some sort of metabolic or hormonal issue there. اچھا, ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا فرض سمجھے کہ آپ کا منتھلی رپورٹ کارڈ ہے جو آپ کو ملتا ہے کہ اگر اس پہ رزلٹ اوپر نیچے آ رہا ہے اس کا مطلب یو نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. تو وی سی اے لاٹ آف ویمن ود پیریڈ ایشوز اینڈ وی ڈو بلڈ ٹیسٹ اینڈ یو آر رائٹ کہ اگر ہم ان کے اکثر ہارمونس کرائیں گے نا تو دے وڈ بی موسٹلی اوکے. ہارمونس کا ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ہارمونس ویری تھرو آؤٹ دا منتھ ڈپینڈنگ آن آپ نے مہینے میں کس ٹائم پہ چیک کیا نا. اٹ مے بی کہ وہ اس نارمل رینج میں آئیں گے, بٹ آلسو اٹ مے بی کہ دے آر ایکچولی ناٹ ٹو دا پوائنٹ ویئر دے ہیو اسٹارٹیڈ ٹو بیکم ایب نارمل یٹ. مے بی آپ ان کے لیور فنکشن ٹیسٹ کرائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں فیٹی لیور ڈیولپ ہو رہا ہے. اچھا, یا آپ ان کا گلوکوز لیولس چیک کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اب ان کے گلوکوز لیولس ہائی ہو رہے ہیں یا HbA1c ہائی ہو رہا ہے یا ان کو انسولین ریزسٹنس بڑھ رہا ہے. سو بیسیکلی اٹس یوزلی از دا میٹابولک ڈسفنکشن دین دیٹ افیکٹس دیئر ہارمون ایکسس. ٹھیک ہے, اور یا آپ کا کارٹیزول لیولس چینج ہوں گے یا آپ کو انفلیمیشن ہوگی یا آپ کو انسولین ریزسٹنس ہوگا. یہ ساری چیزیں پھر مل کے آپ کے ہارمونز افیکٹ کریں گے. اینڈ اٹ مے بی کہ ریزلٹس نارمل ہیں بٹ یو ہیو گاٹ دا ایشو, یو ہیو گاٹ دیٹ میٹر. یو گو بیک ٹو سارٹنگ دیٹ ایشو آؤٹ, یو گو بیک ٹو امپروونگ یور ڈائٹ, لائف اسٹائل اینڈ آل دیٹ. دس ول امپروو یور پیریڈس. یہ جو ہم ٹریٹمنٹ دیتے ہیں نا ہارمونس کی, پلز دے دیں ہارمونس ریگولیٹ کرنے کے لیے, دے آر جسٹ ٹریٹنگ دا پرابلم, دے آر جسٹ ٹریٹنگ دا سمٹم. They are not treating the cause. Cause ke liye you have to go back to root. You have to see why it's happening. So it is more complex than it shows. And why do you think it is happening more now? PCOS is more common now, infertility in women is more common now, mood swings are more common now, hormonal issues are more common now. اب جا کے یا تو ہمیں کوئی بات ہے کہ پہلے نہیں پتا تھا اور اب زیادہ پتا ہے کیونکہ ڈائگنوسس بہتر ہو گیا ہے, یا تو یہ انڈسٹریل ریولیوشن, فوڈز, پرزرویٹیوز, پولوشن اینڈ پلاسٹک آل اوور اس, اور یہ ان سب چیزوں کا زیادہ امپیکٹ ہے. پہلے کا ڈیٹا ہے ہمارے پاس کہ 1800 میں کیا ہوتا تھا, 1800 نہیں ہے نا اس تو کمپیریزن ہم نہیں کر سکتے ہم کمپیریزن ان ریالٹی. ہم دیکھیں دیر از ڈیفینیٹلی مور اویئرنیس, ویمن آر ٹاکنگ مور اباؤٹ اٹ. ایک ہمارا جو یہ کانسیپٹ ہوتا ہے نا کہ یو آر اے وومن سو یو نیڈ ٹو سفر, یو نیڈ ٹو سک اٹ اپ اینڈ یو نیڈ ٹو جسٹ کنٹینیو. یہ والی جو چیز ہے نا دیٹ ہیز لیڈ ویمن ٹو ناٹ رپورٹ دا پرابلمس. اور وہ کہتے ہیں اچھا یار یہ تو ہمارے ساتھ ہوتا ہی رہتا ہے, ٹھیک ہو جائے گا, موڈ سوئنگز نارمل ہیں, موڈ سوئنگس نارمل ہیں, پیریڈ ایشوز نارمل ہیں. ہمارے سے پہلی جنریشنس میں دس ہیز بین normalized. Now with awareness it is obviously getting better. Women are coming forward to say yaar this is not normal, I am suffering, I need some help. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ اب اس کے اوپر لائٹ زیادہ ہے تو یہ ڈائگنوز زیادہ ہو رہے ہیں. بٹ سیکنڈلی یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ, اٹس دا جو ہمارا اسٹریس ہے, وی آر ناٹ سلیپنگ ویل, وی آر اسٹریسڈ, ہمارے کارٹیزول لیولز آر لیڈنگ ٹو کرونک انفلیمیشن, دس تھنگ از لیڈنگ ٹو پیریڈ پرابلمس, دس تھنگ از لیڈنگ ٹو آور میٹابولک ایشوز. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا دے آر امپیکٹنگ آن آور اوور ہیلتھ. یہ اسٹریس جو ہے جس کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں ہر ٹائم, دھانے ہیں اسٹریس ہوگا, نیند نہیں آ رہی اسٹریس ہوگا, انرجی اچھی نہیں ہے اسٹریس ہوگا, کہ اسٹریس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. یعنی بہت زیادہ یہ بولا جاتا ہے نا کہ اسٹریس از دا مین ریزن وائی یو گیٹنگ آل آف دیز پرابلمس, سو سم ہاؤ کنٹرول یور اسٹریس. آئی مین ایز اے ڈاکٹر واز دا جب when someone tells me یار تو اسٹریس نہ لے,
تو میں تو ایسا تو نہیں ہوگا میں کم اسٹریس لینا switch تو ہے میں اپنے آپ کو کہتا رہوں گا اسٹریس نہ لے. تو ایز اے ڈاکٹر واٹ سولوشن ڈو یو ہیو اف آئی آسک فار مائی سیلف پرسنلی, اچھا جی میں نے اسٹریس نہیں لینا تو میں کیا کروں, پھر میں واپس گولی پہ آؤں یا میں کیا کروں ایسے. دیکھیں ایک تو How would I tell myself this? ہمارا جو جس طرح اللہ میں نے نظام بنایا نا, a low level of stress is good for functioning, right? Yes, cortisol and energy. So there is this low level of stress that drives a level of adrenaline and cortisol, will improve your functionality, right? There is this bell curve. اس bell curve کے جب middle میں آپ کا stress level ہے, آپ کا performance اس peak پہ ہے. Okay. اس کے بعد جب آپ کا اسٹریس انکریز کر رہا ہے نا تو آپ کی پرفارمنس انکریز نہیں کرے گی, اس کے بعد اسٹریس کی وجہ نیچے جائے, سو یو گو ڈاؤن دیٹ کرو. Okay. سو دیٹ اسٹریس ٹو اے لیول از گڈ, بٹ وین اٹ بیکمس ٹو مچ اٹ از کاؤنٹر پروڈکٹیو. تو آپ نے پوچھا کہ اس کے لیے ہم کیا کریں نا, یہ کوئی سوئچ تو ہے نہیں لائٹ کا کہ آن آف, ابھی اسٹریسڈ ہے. فرسٹ تھنگ از ٹو آئیڈینٹیفائی, ٹو بی ایبل ٹو ریکگنائز آئی ایم بادرڈ, I am stressed, I need to do something about it. جب آپ کو یہ پتہ چلے گا نا کہ اب میرے اندر یہ چیز بلٹ اپ ہو رہی ہے, تو دین یو ول بی فورسڈ ٹو لک واٹ از اٹ دیٹس کازنگ اٹ. آج کا میرا اسکیجول ایسا ہے, میں بزی بہت ہوں, آج میری کسی سے کوئی بحث ہو گئی ہے, واٹ از اٹ دیٹس کازنگ. دین یو ول ٹیک سم ایکٹیو اسٹیپس ٹو کنٹرول اٹ ایٹ یور لیول. سو ریکگنیشن از ریئلی امپورٹنٹ کہ آپ پہلے اس کو سمجھیں تو صحیح نا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ڈاکٹرس تک تو بات کافی دیر تک آتی ہے, اور بہت سے لوگ تو وہاں تک پہنچتے بھی نہیں ہیں نا. اسٹریس تو ڈے ٹو ڈے کا وہ ہے, بٹ یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ, دا اسٹریس امپیکٹس آل آور باڈی سسٹمس. سو دیر از ناؤ ریسرچ دیٹ اسٹریس افیکٹس آور گٹ ہیلتھ. اسٹریس افیکٹ آور گٹ مائکروبائیوم, آور گٹ بیریئر, ہماری گٹ موٹیلٹی. آپ کا جو اریٹیبل باول سنڈروم ہے یا فنکشنل گٹ ہے, دیٹ از ڈائریکٹ ریلیٹڈ ٹو اسٹریس. اب اس کی وجہ سے اسٹریس ہوتا ہے, اسٹریس کی وجہ سے وہ ہوتا ہے, تو آپ درمیان میں It's a vicious cycle. It's a vicious cycle. You need to break. IBSD وہ ختم, وہ ایز ان کیور تو نہیں ہو سکتا. IBS is basically a moody bowel. IBS جو ہے irritable bowel is a bowel that is triggered because of something. It's getting bothered by something. اب وہ botheration کسی certain type of food ہے, کوئی آپ کی لائف اسٹائل فیکٹر ہے, کوئی اسٹریس ہے, کیا ہے جس کی وجہ سے اٹ از irritability of a bowel in the absence of an actual disease process. It's a functional bowel syndrome. A direct relationship with stress. اس کا سولوشن کیا ہے؟ مجھے IBSD ہے, لو فارمیٹ ڈائٹ کی میں نے, جس سے آپ کی زندگی عذاب بن جاتی ہے. 1 مہینے کے لیے آپ گارلک نہیں کھا سکتے ہیں, ویٹ نہیں کھا سکتے ہیں, آپ انینز نہیں. ہمارے ہر کھانے میں گارلک جاتا ہے, انین جاتا ہے, ویٹ کے بغیر گزارا کوئی نہیں. ویسے وہ کہتے ہیں 1 مہینے کے لیے آپ نے کٹ کرنا ہے, پھر اس کے بعد پورا گھر کا نظام ہی شفٹ ہو جاتا ہے. سارے آپ کو جو ہے نا برا بھلا بولنا شروع کرتے ہیں, بھائی تو دفعہ ہو جا بھائی, تیرے لیے الگ سے کون کھانا بنائے گا بیٹھ کے. اور یہ سسٹینیبل بھی نہیں ہے نا, لانگ ٹرم آپ کر ہی نہیں سکتے. اور اسٹریس تو آپ کو ہوگا زندگی میں, تو اسٹریس ہے وہ تو ایلیمینیٹ بھی آپ نہیں کر سکتے پوری زندگی کے لیے. تو اس کا بھی کوئی سولوشن نہیں ہے ابھی تک. دیکھیں اس کا سولوشن ہے اگین آئیڈینٹیفیکیشن. آپ کو اویئرنیس ہونی چاہیے نا کہ جس دن آپ کا اریٹیبل باول از ناٹ دیئر 24 hours یو نو آل ویک آل منتھ. کوئی دن ہے جس دن برا ہے نا, ٹریگر کر جاتا ہے. تو اس دن میں دیکھیں کہ پچھلے 8 گھنٹے میں 12 گھنٹے میں میری لائف میں کیا تھا, میں نے کیا کھایا, میں نے کیا کیا, واٹ ٹریگرڈ اٹ نا. سم ٹائم کیپنگ اے فوڈ ڈائری ہیلپس ایز ویل. آپ اس کو فوڈ ڈائری رکھیں گے, آپ کو وہ بار بار جب وہ چارٹ کریں گے, آج میری سمٹم ورس ہے, میں نے 12 گھنٹے میں یہی چیزیں کھائی ہیں, آپ کو پیٹرن نظر آنا شروع ہو جائے گا. اٹ از ریلیٹڈ ٹو آف کورس ڈائٹ. ہم لو فارمیٹ ڈائٹ کہتے ہیں. آئی فیل یو نو sympathetic for the patients who need to be on these. You know, they're not long-term sustainable. So it needs a lifestyle shift. It further gives you stress. پھر واپس وہی سائیکل. لیکن then you need to make a shift کہ آپ بالکل eliminate 100% نہیں کر سکتے, major changes کر لیں. But you need to recognize کہ ہے کیا جو پرابلم ڈال. تو ایک تو یہ ہے. ایک دوسرا آپ کا جو ہے اور چیزیں لائف میں جو اسٹریس ہے, کچھ پیپل ہوتے ہی ٹائپ اے پرسنالٹی ہے نا. اب وہ اللہ میں نے بنایا ہی انہیں ایسے کہ وہ کام ہی اسٹریس میں کرتے, تو دین دے ول ہیو ٹو, دے کانٹ کیور اٹ نا. پھر یہ دے کی ناٹ کیور IBS, دے ہیو ٹو مینیج اٹ. پھر دین دے ہیو ٹو بی مائنڈ فل آف اٹ اینڈ مینیج. جیسے میرا خیال ہے آپ تھوڑے سے ہائی فنکشننگ ہے, ہائی اچیونگ ہے, بزی ہیں, تو آئی ایم ناٹ سرپرائزڈ دیٹ یو ول ہیو اریٹیبل باول. اور بچپن سے ہے ویسے, تو وہ بچپن سے یہ سارے گن ہیں نا, آگے ہاں وہ پھر آگے پاس آن کرتے ہیں.
میں نے اپنی طرف سے سب کچھ کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن وہ بس اب میں نے ایکسیپٹ کر لیا, میں کہ جیسا ہے مینیج کریں اس کو, مینیج وہی کوشش کر. اچھا مینوپاز پہ آتے ہیں کہ یور اسپیشلائزیشن از ویل. عورتیں مینوپاز ہٹ کرتی ہیں, لوگوں کو, کچھ لوگوں کو اویئرنیس ہے, کچھ کو پتہ ہی نہیں ہے. موڈ چینجز, لڑائیاں, میرج میں ایشوز, آپ کی اپنی کیریئر کے اندر وہ جو ڈپریشن ریلیٹڈ ایشوز ہیں, موڈ ریلیٹڈ ایشوز ہیں, وہ کیریئر میں بھی شو کرنا شروع کرتے ہیں. آپ کے ریلیشن شپس خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو عورتوں کو کچھ کو اویئرنیس ہی نہیں ہوتی. دے ڈونٹ ایون انڈرسٹینڈ وائی آل آف دس از ہیپننگ. تو وٹ ڈو یو ہیو ٹو سے اباؤٹ دیٹ؟ آئی مین اس میں ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپیز ہوتی ہیں جو عورتوں کے لیے بینیفیشیل ہیں, یا تو وٹ کین دے ایگزیکٹلی ڈو ٹو سم ہاؤ مینیج دیٹ فیز آف دیئر لائف مور افیکٹولی؟ So the best thing you have said is phase of the life, right? Not an illness. It is a phase of life. Yes, because it is a phase of your life. بالکل Like every other phase. جی, it's not an illness, it's not a بیماری. Yes. تو اس کو سب سے پہلے تو ہم نے اس کا سک رول نہیں اڈاپٹ کرنا. It is a time in our life where we are going through some of changes that are impacting our overall health. So recognizing that is important. So typically women hit menopause around 50. 51 is average age of menopause in UK. But after 45, most women will start to have period disturbances and hormonal effects. Okay. If you look at that time of their life now, aapke late 40s, early 50s, that coincide with a lot of other things in your life. اب وہ آپ کا ٹائم ہے, آپ کے بچے بڑے ہو رہے ہیں. اف یو آر ان میرڈ ریلیشن شپ, آپ کے بچے ہیں وہ بڑے ہو رہے ہیں. موسٹ آف دیم آر لیونگ ہاؤسز, سو دے آر اینڈنگ اپ ود ایمپٹی نیسٹ. کچھ کے پیرنٹس ایسی اسٹیج پہ ہیں جو کہ اب بوڑھے ہو رہے ہیں, تو یو آر اینڈنگ اپ ود دیئر رسپانسبلٹیز. پھر اف یو آر ورکنگ, یو آر ان اے کریئر میں, اگر اف یو آر پروگریس, یو آر پرہیپس ان اے مڈ ٹو ہائر لیول ان یور کریئر ایز ویل. پھر یو ہیو بین مے بی ود یور پارٹنر فار سو مینی ایئرس ناؤ. تو وہ بھی ایک چیز جو ہے ایک لمبے عرصے پہ. تو دیر آر سو مینی ادر چینجز ہیپننگ ان یور ایکچوئل لائف آؤٹ سائڈ آن ٹاپ آف واٹس گوئنگ آن ان سائڈ. تو یہ بڑا ٹربلنگ ٹائم ہے, اور اسپیشلی جب اویئرنیس نہ ہو اور پتہ ہی نہ ہو کہ ہارمونل چینجز آ رہے ہیں. بالکل. اور اس اویئرنیس کے بغیر یا بس روز پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. آپ روز اٹھ رہے. دیر آر ویمن ہو کم ٹو می اینڈ دیر آر سو مینی ایسپیکٹس, یو نو, اٹ ہٹس ایوری باڈی ڈفرینٹلی. A lot of women thinks کہ ہمارے پیریڈس ڈسٹرب ہوں گے تو ہمیں مینوپاز ہوگا, یا اسٹاپ ہو رہے ہیں یا ہو جائیں گے تو میں. A lot of it actually starts much before that. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پیریڈز ریگولر ہو گئے ہیں, ہیوی ہو گئے ہیں, ختم ہو گئے ہیں تو ہی آپ گئے میں. There are so many other physical symptoms. آپ کو فٹیگ ہے, ویکنیس ہے, آپ کی اسکن خراب ہو رہی ہے, بال گر رہے ہیں, آپ کی جوڑوں میں درد ہے, ہڈیاں کمزور. بٹ دا مینٹل جو نا اس کے جو سائیکولوجیکل سمٹمس ہیں, دے آر یو نو دا بگیسٹ پارٹ. اریٹیبلٹی ہے, یو نو, آپ کو اسٹریس ہے, انگزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, آپ کا لو رسپانس ٹائم ہے, برین فاگ ہے. آپ کہتے ہیں مجھے سمجھ ہی نہیں آتی آواز, مجھے کچھ ورڈز ہی یاد نہیں آ رہے ہوتے, آئی وانٹ ٹو سے سم تھنگ آئی کانٹ ریمبر, یو نو, پور سلیپ ہے. دیز کین آل بی سمٹمس آف مینوپاز. And as I said to you, they mostly coincide with a lot of other changes happening in women's life as well. Really important to recognize it, because a lot of it can be improved for taking help for menopause. You know, ab modern medicine mein, there are so many options to help women through this phase of life. Not just hormone replacement therapy, but so many other, you know, non-hormonal treatments as well. That can help with, you know, this phase of your life, that will help at least make this transition a bit easier for you. But you need to recognize it, and you need to come and speak to a doctor about it. یہ چیز آپ نے کرنی. پی سی او ایس کے اوپر آ جاتے ہیں. مین ریزنز اینڈ مین ڈرائیورز بیہائنڈ پی سی او ایس. پی سی او ایس کی ایک ہے کاز, ایک ہے سمٹم. پی سی او ایس کی وجہ کیا ہے, کیوں ہو رہا ہے, اور پی سی او ایس کی وجہ تو ہم نے بتایا اٹس اے میٹابولک ڈس آرڈر, اٹس ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو لائف اسٹائل. لیکن اس کی وجہ سے کیا کیا افیکٹس ہو رہے ہیں, ناؤ وی نیڈ ٹو ٹریٹ, وی کین ہیلپ ود دیٹ, دا پرابلم اٹس گیونگ ٹو یو.
اگر اس کی جیسے پیریڈز ریگولر ہو رہے ہیں تو ہم پیریڈس کے لیے ریگولر کرنے کے لیے دے دیں. اگر اس کی وجہ سے انفرٹیلیٹی ہو رہی ہے تو وی کین ہیلپ پیشنٹس ود دیٹ ایز ویل. اس کی وجہ سے ایکنی ہو رہی ہے تو یہ میٹفارمن بھی دیا جاتا ہے پی سی او ایس پہ؟ میٹفارمن دے سکتے ہیں. دیر از اے رول ان میٹفارمن. اس کا فائدہ ہے کوئی اسٹڈیز نے شو کیا؟ جی, میٹفارمن از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ود دا انسولین سینسٹیوٹی, انسولین ریزسٹنس. تو اٹ گوز بیک ان ٹریٹنگ دا کاز. جب آپ کے اپنے شوگر لیولس کنٹرول ہو رہے ہیں تو دین دیٹ از انڈائریکٹلی امپروونگ یور ہارمونل ایکسس, جس کی وجہ سے پھر آپ کا پی سی او ایس کا جو ارریگولیرٹیز آ رہی ہے وہ امپروو ہوتی ہیں. تو دس از اے مور کمپلیکس دین اٹ اپیئرس. یہ اس کا جو میٹفارمن اور پی سی او ایس کا ریلیشن شپ ہے یہ بہت پرانا ہے, اینڈ اٹ ایکچولی ورکس ایٹ دا روٹ کاز مور دین اینی تھنگ ایلس. بٹ گوئنگ بیک ٹو لوزنگ ویٹ ول ہیلپ. اگر آپ اپنا بی ایم آئی ڈراپ کریں گے surely your periods will start. پی سی ایس ریورس بھی ہو جاتا ہے یعنی کمپلیٹلی ایلیمینیٹ ہو جاتا ہے. جی جی, if you manage your factors causing it, جیسے آپ کو بتایا کہ it is if there is obesity, there is insulin resistance that's impacting your hormone axis. آپ اپنا obesity کم کریں گے with whatever آپ اب تو بہت سارے injections اور drugs بھی آ گئی ہیں نا weight loss کی. If you reduce your BMI, اس کو ڈراپ کریں گے, آپ کا ویٹ کم ہوگا, you will find کہ آپ کے پیریڈس بھی ریگولر ہو گئے ہیں, آپ کا فرٹیلیٹی بھی امپروو ہوگی ہے, آپ کی اسکن بھی بہتر ہو گئی, آپ کا موڈ بھی اچھا ہوگا. جو لوگ پی سی او ایس پہ ہیں اگر وہ ازمپک لیتے ہیں تو ان کو کوئی سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں؟ ان کا کوئی لنک ہے کہ پی سی او ایس پہ جو ہیں وہ اگر ازمپک لیں گے تو مے بی سم ادر سائڈ افیکٹس اینڈ اپ فیسنگ؟ کوئی ایسی چیز سامنے آئی؟ دیکھیں بہت ساری میڈیکل ایڈوائس جو ہے نا وہ ڈینجرس ہوتی ہے اور دیز فورمس پہ. ازمپک ہیز اوبیسلی گاٹ سائڈ افیکٹس. یا ویٹ لاس, چلے ازمپک کے بجائے ہم اگر ویٹ لاس انجیکشنس کی بات کریں, they have got a lot of side effects, but they've got a lot of good effects as well. And that's why this industry is there and it's really working. تو آئی ووڈ ریکمینڈ کہ اسپیک ٹو یور ڈاکٹر اینڈ ڈسکس اٹ, کیونکہ سائڈ افیکٹس آف کورس ہوں گے لیکن وہ ایسے نہیں ہوں گے کہ آپ ان کو مینیج نہیں کر سکیں. اف دیٹس واٹ یور ڈاکٹر تھنکس یو نیڈ, دین آئی تھنک اٹ از سمتھنگ دیٹ از گوئنگ ٹو بی ریئلی یوزفل, اینڈ دیٹ ہیلپس ود پی سی او ایس انڈائریکٹلی ایز آئی سیڈ بائی ریڈیوسنگ اوبیسٹی. اچھا, یہ جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے اس کا امپیکٹ آتا ہے ڈاکٹرس کے اوپر, یعنی بائسز کریٹ ہوتی ہیں, وہ ان کی مرضی کی میڈیکیشن ریکمینڈ کرتے ہیں اور الٹیمیٹلی آئی مین پیشنٹ کو اس طرف راؤٹ کرتے ہیں کچھ ڈاکٹرس کہ یار آپ یہ والا برانڈ ہے اس کو استعمال کر لو, ایون دو وہ بہتر ہے یا نہیں. ڈیفیکلٹ ٹو سے, مے بی کچھ ڈاکٹرز امپیکٹ ہوتے ہیں, لیکن ایز اے ڈاکٹر وی شوڈ بی ناٹ پرسکرائبنگ ود اے برانڈ نیم. اب جیسے آئی پریکٹس ان یو کے ایز اے جی پی نا, تو وی آر نیور پرسکرائبنگ ود برانڈ نیم. ہم اس کو اس کے جنیرک نیم سے پرسکرائب کرتے ہیں. میں آپ کو ایک دوائی کا نام لکھ کے دوں گی, آپ جا کے اس کی کوئی بھی برانڈ لے لیں. انفارچونیٹلی دس از ناٹ پریکٹسڈ ہیئر. یہاں پہ سم ٹائم اٹس ڈریون اور a lot of time it's driven by pharmaceutical industry کہ جس دوائی کا اس ٹائم نام چل رہا ہے وہی لکھ دیتے ہیں. آپ لکھ کے کوئی اور بھی دیں گے نا تو ہو سکتا ہے آپ کیمسٹ کے پاس جائیں تو وہ کہے نہیں جی یہ نہیں, یہ لے لیں. تو اٹس مور ڈیپر دین جسٹ ڈاکٹرس. ایون کیمسٹ بھی جو ہیں, جس آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ, وہ کہتے ہیں یہ نہیں یہ لے لیں. اٹس جسٹ دا اوور آل یو نو دا سسٹم جو بن گیا ہے, سسٹم ایک بن گیا ہے کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹریز جو ہیں دے آر پشنگ دیئر پروڈکٹس, وچ از گڈ ان اے وے کہ obviously there are more things in the market at the moment, لیکن there should be a fine line. اس کو ایک بیلنس, ایتھیکل بیلنس بھی ہوتا ہے کہ جرنلی ڈاکٹرز should be prescribing with generic name اور whatever brand is available in that particular shop وہ آپ اس کو کو وہ دیں. لیکن یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ سم ٹائم وی ڈو سی کہ فارماسیوٹیکل کا افیکٹ جو ہے وہ ڈاکٹرس کی پریکٹس پر ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, اور سم ٹائم وہ کیمسٹ جو ہیں, فارمیسیز جو ہیں ان کی پریکٹسز پہ بھی کرتا ہے. اب a lot of this is controlled in bigger hospitals. ان کی اپنی ایک فارمیسی ہوتی ہے, ان کا اپنا ایک جو ہے لسٹ ہوتی ہے جس کے اوپر جانے کے لیے there should be some standard کہ نا there should be some cut off کہ what would be the medicine be to be on that list. Doctors are not allowed to prescribe outside it. لیکن بہت سے جو ہمارے کمیونٹی میں ڈاکٹرز پریکٹس کر رہے ہیں, سم ٹائم آئی تھنک کہ they can be.
नॉट मी पर्सनली, मैं तो हमेशा ब्रांड नेम बिकॉज जेनेरिक से करती हूँ, बिकॉज दैट्स हाउ आई बीन ट्रेंड. सोल्यूशन ये जेनेरिक नेम लिखें आप लिखें और आप थोड़ा सा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का जो एक इन्फ्लुएंस, ये जो एक रिवॉर्ड कल्चर भी है ना, ये भी थोड़ा सा हमारा इसको कम होना चाहिए. डिफिकल्ट नीड्स टू बी डन. कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन एलिमिनेट नहीं किया. देयर नीड्स टू बी सम लॉज ऑन इट. जो सेल्फ मेडिकेशन वाली बात है ये असल में ज़िंदगियाँ ख़राब कर है. स्पेशली इस तरह की जो मेडिसिन मिल जाती हैं एल्प वगैरह, जिसका मैं यूजेज देखता हूँ बहुत कॉमन है. लोग जाते हैं फार्मेसी से उठा लेते हैं. फार्मेसी जो हैं वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन एल्प जैसी मेडिकेशंस दे भी नहीं है. ज़ाइनेक्स कितनी ज़्यादा कॉमन है. मैंने अपनी फैमिली में देखा है अपने पेरेंट्स को ज़ाइनेक्स एल्प यूज़ करते हुए. नींद नहीं आ रही, ज़ाइनेक्स खा लो. ज़ाइनेक्स ऐसे खाते हैं सब बंटी है, उसका भी तो कोई इम्पैक्ट है ना बुरा. तो वो क्यों, आई मीन व्हाई इज दिस सो कॉमन? ठीक है, वी अंडरस्टैंड मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, लेकिन फिर वही बात है, गोली शुड नॉट बी द सोल्यूशन. देखें, ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस मेडिसिन इज़ अ प्रिस्क्रिप्शन. जो आपने नाम लिया ना, ये हिप्नोटिक सेडेटिव्स होते हैं, ज़ैनेक्स होगी, एल्प होगी, दीज आर प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन. दे मस्ट नेवर बी हैंडेड आउट विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन. इट्स अ क्राइम if a pharmacist or a pharmacy gives these medication without a doctor's prescription. This is against law. Then you should be questioning the integrity of that chemist. लेकिन जैसे कि और भी बहुत सी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, ये भी हो रहा है. अब पेशेंट्स को इजी एक्सेस है. अभी व्हाट पेशेंट्स डू नॉट अंडरस्टैंड इज कि ये दवाई शॉर्ट टर्म में तो इनको शायद नींद दे देगी, शॉर्ट टर्म में इनको अच्छा इफेक्ट दे देगी, लॉन्ग टर्म में दे आर बिकमिंग एडिक्टेड टू दिस मेडिसिन एंड दिस विल रूइन योर स्लीप. इट विल रूइन. क्यों? क्योंकि इसको टॉलरेंस डेवलप हो जाती है. यही दवाई मोर एंड मोर अंटिल यू हिट द सीलिंग. आप मैक्सिमम डोज पे भी पहुंच जाएंगे. आप अब ना उससे उतर सकते हैं, ना ऊपर जा सकते हैं, और ना ही उसका इफेक्ट है. तो यू हैव मेड योरसेल्फ एडिक्टेड टू दिस मेडिसिन. डिप्रेशन और एंजाइटी का सॉल्यूशन नहीं है गोलियां. दिस इज नॉट फॉर डिप्रेशन एंजाइटी एनीवे. इसी तरह लेकिन उनको लगता है, उनको नम करता है ना. एल्प आप खाओ, मैंने भी खाई 4-5 दफा. आप खाते हो, आपके मुंह पे वैसी स्मेल आ जाती है. नहीं, वो एल्प का ये यूज ही नहीं है. लेकिन आप सुकून में आ तो जाते हैं. एल्प का ये यूज ही नहीं है. गैबा करता है ना, गैबा मॉड्यूलेटर. एल्प जो है ना, ये इट इज बेसिकली ये शॉर्ट डोजेस में यस इट इज अ रिलैक्सेंट, और हायर डोजेस में इट्स अ स्लीप इंड्यूसर. यस. तो बट देयर आर डिफरेंट इंडिकेशंस. And definitely, stress and depression and anxiety is much more than that. Yes. This is not just कि आपने ये खा लिया and short. जो दूसरी चीज़ मैं कहना चाह रही हूँ, another thing that's really impacted by these off prescription जो चीज़ें हमारी हैं, वो एंटीबायोटिक्स. हाँ जी. हर बंदा जाएगा एंटीबायोटिक्स ले लेगा, क्योंकि आपको आपके दोस्त ने कह दिया कि छोटी सी बात है, एंटीबायोटिक ले लो. गूगल सर्च ने कह दिया. हमने इतनी एंटीबायोटिक्स खाई हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कि नाउ वी हैव बिकम रेजिस्टेंट टू सो मेनी एंटीबायोटिक्स. जो हमारी नॉर्मल कॉमन मेन स्ट्रीम एंटीबायोटिक्स है, दे डोंट इवन वर्क बिकॉज द बग्स हैव बिकम सो स्ट्रॉन्ग, दे हैव बिकम सो एक्टिव. वो अभी उसके दे हैव फाउंड देयर वे अराउंड दीज मेडिसिन. क्यों? because of the unregulated use of these medications, because of people getting these without prescription, and actually pharmacies giving it without prescription. Yep. So there needs to be enforcement of their legislations already. ये नहीं है कि laws नहीं है. Laws need to be enforced, implemented. True. So it's really a big issue. Anyways, thank you so much डॉक्टर साहब. Thank you. आज आपने इतनी डिटेल में हमें क्वेश्चंस के जवाब दिए, और मेरी कंसल्टेशन भी फ्री में होगी, जैसे कि आपने बोला. क्लिनिक आने की जरूरत नहीं पड़ी. एनीवेज, बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन और एजुकेशन हम लोगों को मिली है. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट. इंशाल्लाह अगले एपिसोड में हम किसी और को लेकर आएंगे और अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे. थैंक यू सो मच. टेक केयर.